در کا تو دربار جبریل امین ہے، بیٹھا ہے چٹائی مگر عرش نشین ہے، اور رکتے ہیں یہاں آ کے قدم اہل نظر کے، رکتے ہیں یہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اللہ رب الجلال نے دوسرے پانے کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ فی السلم، سلامتی کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، جب تم ایمان لے آئے ہو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ہرگز تم نے شیطان کے راستے پہ نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے۔ اس آیت کریمہ کا بیان کرنے کا مقصد موجودہ دور کے لحاظ سے ضروری تھا کہ آج ہم نے اسلام کو جو نام دے دیا، مسلمان ہونے کو جس چیز سے ہم نے سمجھ لیا کہ بھائی ہم نے یہ کام کر لیے تو مسلمان ہو گئے، اس کے بارے کے اندر وضاحت کرنا تھی۔ عزیزان محترم، اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب الجلال نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی، ان کے اوپر اس کا صبر و شکر کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کو نعمت کیسے سمجھنا چاہیے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رب کی نعمت ہے۔ تو اس کے دو طریقے ہیں۔ اللہ رب الجلال نے ایمان کی جو دولت دی ہے انسان کو، اس کی کوئی مثال دوسری ملتی نہیں اور نہ ہی مل سکتی ہے، کیونکہ بحیثیت انسان ہونے کی اللہ رب الجلال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، اور بحیثیت مسلمان ہونے کی ہماری بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہمیں جو چیز مفت میں مل جائے ہمیں اس کی
मुफ्त की चीज़ें हमें बहुत सारी मिली है। ये बाहर गली के बाहर हाशिम भाई थे, पानी का बोर्ड इलाके वालों के लिए लगवा दिया। सारा दिन वो नलका ज़ाया रहता है, खुला रहता है, पानी बहता रहता है। जिस दिन मोहल्ले के अंदर बोरिंग ना हो, ट्यूबवेल न चले, तो सारे लोग बाल्टियाँ उठा के लोगों के दरवाजे के ऊपर पहुँचे होते हैं, क्योंकि उस वक्त उनको ज़रूरत होती है पानी की। लेकिन जिस टाइम पानी की ज़रूरत नहीं तो वो कोई टूटी भी बंद करना गवारा नहीं होता। ये बोर हमने लगवाया 3 साल पहले कि चलो भाई पानी की किल्लत है, मोहल्ले वालों को पानी मिल जाएगी। अब मोहल्ले वालों ने क्या किया, बजाय पानी इस्तेमाल करने के, उससे फ़ायदा उठाने के, इस नेमत को शुक्राने के तौर पे इस्तेमाल करने के, कभी कोई टूटी उतार के ले जाता है, कभी कोई टूटी तोड़ के चला जाता है, वो भी काम उल्टा मस्जिद के खाते में पड़ जाता है। इसलिए वैसियत मुसलमान और वैसियत कौम होने के हम पे ही सो चुके हैं। हमें जो चीज़ मुफ्त में मिल जाए हमें उसकी कदर ही नहीं रहती। लेकिन अगर हम देखें ना कि हमें महीने बाद तनख्वाह मिलती है तो हमें उसकी बड़ी कदर होती है। दिन रात दिन जाने के बाद, मजदूरियाँ करने के बाद, पसीना बहाने के बाद, जब वो 2-4 पैसे हमें मिलते हैं तो हमें बड़ा सुकून आता है। इसलिए कि हमें पता है कि ये हमने मेहनत करके पैसा कमाया है। उसको पैसे को लगाते हुए तकलीफ का एहसास नहीं होता है कि कहीं ये मेरा पैसा किसी गलत काम के ऊपर खर्च ना हो रहा है। बस इतना फ़र्क है। अल्लाह ने हमको ईमान की दौलत से मालामाल कर दिया, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं की। हमने इस नेमत को नेमत समझा ही नहीं। हमने पास ये समझा कि कलमा पढ़ लिया, हमारा जो मकसद था, हमारा जो मुद्दा था वो पूरा हो गया, अब अल्लाह हमें बख्श देगा। भाई अल्लाह ने ईमान लाने के बाद तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ भी कायम की हैं। तुम्हें किसी चीज़ की जिम्मेदारी भी दी है कि मेरे बंदे ईमान लाने के बाद पूरे के पूरे मुसलमान हो तुम। ऐसा ना हो कि तुम आधे मुसलमान और आधे काफिर हो, आधा मुसलमान हो, आधा मुनाफिक हो, आधा तितर हो, आधा मुबेर हो। समझ रहे हैं? इंसान को 2 चीज़ों के दरमियान होना चाहिए, या उसको अच्छा होना चाहिए या उसको बुरा होना चाहिए। अब ये हो नहीं सकता कि इंसान अच्छा भी और बुरा भी हो। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, जब तुम ईमान ले आओ सलामती के साथ, ईमान लाने के बाद पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल होगा, ताकि जब कोई बाहर वाला बंदा तुमको देखे तो उसको ये पता लगे कि ये मुसलमान जा रहा है, उसको पता लगे कि मुसलमानों की ओर नहीं जा रही, पता लगे कि ये मुसलमानों का मुआशरा है, पता लगे कि ये लोग तहजीब याफ्ता लोग हैं। लेकिन अफसोस अफसोस का मकाम सारे माशाल्लाह यहाँ पे हम भाई मौजूद हैं, अक्ल व शऊर रखने वाले हैं। हमें पता है कि हमारा मुआशरा किस कदर तबाह हो चुका है, किस कदर बर्बाद हो चुका है। यहाँ पे लोगों को अपने घरों की फिक्र नहीं होती, लेकिन ख्याल दूसरों के घरों में जरूर होता है कि उसके घर में क्या हो रहा है। अपना पता नहीं, लेकिन मामलात जिंदगी दूसरों के देखने में लगे होते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है। अपनी औलाद की फिक्र नहीं, दूसरों की औलाद को ठीक करने के अंदर लगे होते हैं। अपना मुहासबा होगा नहीं, लोगों को ठीक करने के अंदर लगे होते हैं। जब हर बंदा ये कहेगा कि मैं खराब रहूं और दूसरा ठीक हो जाए तो कभी भी मुआशरा ठीक नहीं हो सकता। इस्लाम लाने के बाद देखिए कि एक इमारत है, इस्लाम एक इमारत है, एक घर है। इंसान जब घर के अंदर दाखिल हो जाता है तो वो इंसान की जो शख्सियत है वो फिर खत्म हो जाती है, फिर वो बाहर से घर नजर आता है। यानी कि इंसान पूरे का पूरा घर के अंदर दाखिल हो गया, अब उसके मामलात पता लगते हैं कि ये असल में बंदा कैसा है। वो मामलात उसके 2 तरह ईमान लाने के बाद इंसान का अकायद है, नजरियात है, फिक्र है, सोच है, तखय्युल है, इंसान को मुआशरे के अंदर रहने की तमीज़ है, इंसान को मेल जोल रखने का तरीका है, इंसान को सलीका होना चाहिए, बोल चाल का, अदब अदा का, रहन सहन का, उठने बैठने का। ये इंसान को ईमान लाने के बाद
حالانکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ نکاح اتنا آسان ہو کہ ہر دوسرا شخص نکاح کی استطاعت کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ نکاح مشکل ہو گیا اور بدلے میں زنا کرنا آسان ہو گیا۔ نکاح کرنے کے لیے بہت سارے معاملات چاہیے اور زنا کرنے کے لیے آپ کو صرف ایک چھوٹی سی جگہ چاہیے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ جب اللہ نے ایک اعلان فرما دیا کہ خبردار وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، کہ خبردار زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک یہ بے حیائی کے نزدیک لے کے جانے والا ہے۔ اب محلے محلے کے اندر بے حیائی کے ڈیرے پڑے ہوئے ہیں، کس چیز کو بندہ روکے؟ کہاں کہاں پہ انسان سبق پڑھائے، کہاں کہاں پہ انسان کو مسلمان ہونے کا بتائے کہ بھائی تم مسلمان ہو، تم مسلمانوں کے معاشرے کے اندر رہ رہے ہو، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی بچیوں کو بھی الٹے کاموں پہ لگا دیا، ہم نے اپنے بچوں کو بھی الٹے کاموں پہ لگا دیا، نماز روزہ ہم نے نہیں کرنا، قرآن ہم نے نہیں پڑھنا، دین ہم نے نہیں سیکھنا، ہم نے کیا سیکھنا ہے کہ ہم نے ناچ گانا سیکھنا ہے۔ آپ ٹک ٹاک کے اوپر چلے جائیں، مسلمانوں کی بچیاں تھرو تک ناچنے کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر چلے جائیں، آپ ٹی وی ڈراموں کو دیکھ لیں، کس قدر بے حیائی اور تباہی ان کے اندر رچ بس چکی ہے کہ آج بچیاں مسلمانوں کی محفوظ نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہن اس قدر بلوغت کے اندر پہنچ چکی ہیں کہ جہاں پہ آپ اور کم سے کم ہم جیسے لوگ اس عمر کو کیوں پہنچتے ہوئے سوچتے ہیں کہ یار یہ کام کتنا بے حیائی ہے، لیکن ہمارے بچے آج اس چیز کو اپنا چکے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جب ہم نے خود بھی دین نہیں سیکھا، ہم نے خود بھی قرآن سے تعلق نہیں جوڑا، ہم نے خود بھی دین کے مسائل نہیں سیکھے، گدے کے گدے بن کے رہے، ساری زندگی ایسے ہی گزار دی، پھر معاشرے کو تباہ ہوتا ہے۔ اس معاشرے کو کس نے آ کے ٹھیک کرنا ہے؟ اس معاشرے کے اندر رہنے والے لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے، باہر سے کو کسی نے آ کے نہیں ٹھیک کرنا۔ لیکن اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی بے حیائی اور فحاشی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو یاد رکھیں، یہ مردہ قوم ہے۔ انسان اس وقت زندوں کی قدر نہیں کرتا لیکن مردوں کی قدر کرتا ہے۔ کوئی مر جائے تو پیچھے بڑا اچھا بڑا نیک بلا تھا، گھر کے اندر جب وہ بیچارہ زندہ تھا تو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا اس کو، وہ بیچارہ روٹی پانی کا محتاج تھا، فروٹ کا محتاج ہے۔ ادھر وہ بیچارہ مر گیا، پیچھے فروٹ کے ڈھیر لگ گئے، لنگر کے لنگر کھل گئے۔ اور آپ اس بات کو بھی ذہن کے اندر رکھیں، تھوڑا سا بدلیں اپنے آپ کو۔ ہر چیز کا اپنی جگہ کے اوپر ثواب موجود ہے، لیکن غیر شرعی کام جب آپ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر وہ اب ایک شخص ہے رجا ہوا، کیا آپ اس کو کھلا کے اس کی بھوک مٹا سکتے ہیں؟ پہلے کہیں وہ رجا ہوا، آپ اس کو کہیں کہ 2 روٹیاں اور کھا لیں، وہ کیا کہیں گے؟ پہلی چیز ثواب کس کا ہے کہ بھوکے کو روٹی کھلاؤ، پیاسے کو پانی پلانا، کسی غریب کی مدد کرنا۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی بھائی بہن مر جاتا ہے، عزیز دوست مر جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جو علاقے کے جتنے بھی نکمے اور علاقے کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کر وہ پہلے ہی رچے ہوئے ہیں، ان کو کھلانے کا کیا ثواب ہے؟ وہ پیسہ، وہ کھانا تم کسی غریب کے گھر پہنچاؤ، وہ کھانا تم کسی یتیم کے گھر پہنچاؤ، اس کے پیٹ کی آگ بجھے اللہ تمہاری جہنم کی آگ ہو جائے۔ رجے ہوئے کو رجا رجا کے کھلاتے ہیں۔ اور میں ایک دفعہ بس کچھ آتے ہماری ہمیں یہ طریقہ بالکل پسند نہیں ہے، ہم جدھر جاتے ہیں ہم لوگوں کو پہلے سمجھا دیتے ہیں۔ ایک جگہ پہ میں چلا گیا دعا کرنے کے لیے، تو کھانے کو دے وقت انہوں نے کہا تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد فوراً آپ کا دعا کریں۔ میں چلا گیا، اب وہاں پہ گئے تو پتہ لگا کہ روٹی کو تھوڑی دیر ہے، تو آپ تھوڑا سا لوگوں کو دین کا مسئلہ بتا دیں۔ جیسے ہی میں نے اپنی بات شروع کی تو ادھر دیگیں کٹنا شروع ہو اور جی دیگیں چڑھ رہی۔ اب وہ جو گھر والے جو میزبان تھے وہ مجھے تو میں نے دعا تو بات کی، میں نے
نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں. میں نے کہا خدا کے بندہ کم سے کم جو بندہ مر گیا ہے یہ سارے اس کی دعا کے لیے آئے ہوئے اپنا وقت نکال کے آئے ہوئے ہیں. دیکھیں نا ایک بندہ تو 5 منٹ میں کھاتا ہے کہ آپ سارے دن میرے بھائی موجود ہیں. کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم 20-25 منٹ یہاں پہ جمعے کے اوپر آ کے بیٹھا ہے. میرے لیے ہر بندے کا وقت اتنا ہی قیمتی ہے جتنا ایک بندے کا وقت قیمتی ہے. ہر بندہ 20-25 منٹ اپنی زندگی کے نکال کے مسجد کے اندر آیا ہے اس غرض سے آیا ہے کہ میں نے جا کے آج جمعے کے اوپر کوئی نہ کوئی دین کی بات سیکھنی ہے. جب ہم ان لوگوں کو اس چیز کی اور وقت کے تعین کو سمجھیں گے نہیں, ان کو سمجھائیں گے نہیں, تو پھر ہمارا یہاں پہ بیٹھنا کس کام کا ہے. ہمارا جو حیثیت عالم ہونے کا ہمارا مقصد ہی ختم ہو گیا. وہ تو کوئی بھی شخص جو کام باقی کر سکتے ہیں وہ تو ہر بندہ کر سکتا ہے, لیکن ہم نے سیکھنا گوارا نہیں ہوا. ہم نے اپنے بچوں کا نقلہ تک نہیں پڑھا سکتے. میں تو ابھی آپ سے دعا کروں گا اور ابھی آپ کو یہ نصیحت کروں گا, اگر آپ لوگ اس بات کے اوپر آئے تو یہ یاد رکھیں آپ نے مرنا بھی ہے. اپنی اولاد کو اپنے غسل کا طریقہ بتا دیں مرنے کے بعد, تاکہ آپ خوش نصیب انسان بنے کہ آپ کو غسل آپ کی اولاد کو. یہاں پہ باپ مر جائے, بھائی مر جائے, بیٹا مر جائے, بہن مر جائے, بیٹی مر جائے, تو لوگ محلے کے اندر دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی بندہ دوسرا ہے اور غسل دے. کیوں بھائی بیوز کا تھا, تمہارا تھا, باپ کسی اور کا تو نہیں تھا, باپ تو تمہارا تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. جب مسلمان ہو گئے تو پورے اسلام کے اندر داخل ہو. یہ کیا باقی ساری زندگی بربادی کے اندر گزار دی, مرنے کا وقت آیا محلے کے اندر لوگوں کو ڈھونڈتے ہوئے پھرتے نظر آئے کہ کوئی بندہ آئے اپنے باپ کو لڑا کو اٹھا. اور بعض دفعہ ہم نے یہ بھی بڑے دکھ کے ساتھ کیا کہ لوگ باپ کی میت کو اور رشتہ داروں کی میت کو کئی گھنٹے رکھ کے دیکھتے رہتے کہ کوئی آئے اور ان کو غسل دے. یہ ہمارے سٹی لائف کے ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر جمال ناصر نام اس کا اس لیے لے رہا ہوں تاکہ سارے آپ لوگوں کو پتا ہو. باپ اس کا مر گیا, اس نے فون کر کے یہاں سے بندہ بلایا, ہمیں فون کر کے کہ بھائی کوئی بندہ نہیں جو ہمارے باپ کو غسل دے. لیبارٹریاں کس نے بنائی, کاریں کوٹیاں بینک بیلنس کس نے بنائے. اس کے باپ کو مرنے کے بعد اس اولاد کا کیا فائدہ کہ جس اولاد کو جنازہ پڑھنا نہیں پڑتا. ایک ہی تو انسان کی زندگی ہے جس کا اس کو پتہ ہے دنیا امتحان کا ہے. اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز پرمنٹ نہیں ہے, عارضی ہے. پرمنٹ زندگی, مستقل زندگی مرنے کے بعد ہے, قبر کی زندگی ہے اور جنت اور جہنم کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے. دنیا کی زندگی جب عارضی زندگی ہوتی ہے تو وقت جب آتا ہے تو امتحان اس کے اوپر آتا ہے. انسان کو اللہ نے مال و دولت دیا تو وہ ایک وقت دیا, پھر اس کا حساب ہوگا. جس طرح ایک بچہ امتحان کی تیاری پورا سال کرتا ہے, وقت مقررہ کے اوپر اس کا امتحان ہوتا ہے, پھر اس کے اچھے اور برے کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ پاس ہے یا فیل ہے. یہ زندگی کا بھی وہی نچوڑ ہے کہ زندگی انسان نے گزارنی ہے, امتحان اس کا ہوگا. تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری, جوانی کیسے گزاری, مال کیسے گزارا, تم نے عبادت کے اندر کتنا وقت گزارا, ماں باپ کی کتنی خدمت کی. آپ اندازہ کریں کہ یہاں پہ معاشرہ دین سے اتنا نہ بلند اور نہ بلند ہو چکا ہے اور اتنا دین سے دور ہو چکا ہے کہ دین کی بات سننا گوارا نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کسی کے گھر میں جا کر تو نہیں تبلیغ کر سکتے. ہمارے پاس تو یہ ایک ہی اسٹیج ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جمعے کے اوپر لوگ آئیں, کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے آئیں, لیکن کچھ نہ کچھ ہم سے سیکھ کے چلے جائیں. آپ میں سے کسی ایک بندے نے کسی ایک بات کے اوپر عمل کر لیا تو دنیا میری بھی بن جانی ہے. ہمارے والدین, ہمارے والد اللہ آپ کی بخشش و مغفرت کرے, 50 سال انہوں نے آپ لوگوں کو دین پڑھایا, دین سکھایا. ان کی بات کے اوپر جس نے عمل کیا, جس نے نماز شروع کر دی, جس نے داڑھی رکھ لی, جس نے کوئی بھی اچھا کام اسلام کے مطابق کر لیا, قرآن انہوں نے پڑھایا, جن کے بچوں نے ان سے قرآن پڑھا, ان کے بچوں نے ان سے قرآن پڑھا, وہ صدقہ جاریہ ساری تعصب قیامت تک ان کے لمحے اعمال کے اندر جاری و ساری رہے گا. میرے کریم آقا علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے, اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں موجود ہیں. ہر ایک نے ایک ہی کام اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی تبلیغ کا کام کیا کہ بولو اللہ ایک ہے اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ تم نے یہ کام کرنا.
کوئی دوسرا مقصد کسی نبی کا نہیں تھا۔ آدم آئے، آدم کے بعد نوح آئے، نوح کے بعد جناب ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، ادریس آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ایک کے بعد ایک نبی آیا، لیکن تبلیغ کیا تھی؟ وہ ایک ہی تبلیغ چل رہی۔ یا اللہ اگر ایک کی تبلیغ کرنی تھی تو کسی ایک ہی نبی کو بھیج دیتا۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے اس امت کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ بڑا پیار ہے۔ جب وہ ہمارے معاملات کو، ہماری دی ہوئی احکامات کے اوپر جب وہ عمل نہیں کرتے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے نیا نبی اور نیا رسول بھیجتے ہیں تاکہ وہ ان کو تازہ دم کر دیں، ان کو دوبارہ اللہ کا پیغام سنا دیں۔ جب وہ پھر تازہ دم ہوتے پھر کچھ عمل کرتے، پھر کچھ چھوڑ دیتے، کرتے کرتے وہ اسی طرح زندگی کا تسلسل چلتا ہے، کرتے کرتے آپ کے اور میرے آپ کی نبی کی باری ہے۔ اب یہاں پہ آ کے اصل کام ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ خطبہ حجت الوداع کے بعد آخری خطبے کے اوپر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ آج کے دن اللہ نے میرے اوپر دین کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی قیامت تک نیا دین، نئی کتاب، نیا ذریعہ، نیا ہدایت کچھ بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا؟ فرمایا کہ میری قوم کا ہر شخص مبلغ ہے۔ وہ جو 1,24,000 صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا کہ یہ میری قوم کے تبلیغ اور مبلغ ہے، اور ان کے بعد میری امت کے علماء ہیں جو میری قوم کے پیغام تک پہنچانے والے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ بے شک وہ جو عالم اللہ سے ڈرنے والا ہے، فرمایا کہ خشیت اسی کے دل کے اندر ہے اور وہی بات ان کو بتانے والا ہے۔ اور پھر جس نے کسی کی کوئی بات نصیحت سن لی اور اس کے اوپر عمل کیا، اس نے آگے کسی اور بھائی کو بتایا، اللہ تعالیٰ سب کے نامہ اعمال کے اندر اتنا ہی ثواب شامل کرتا ہے جتنا اس پہلے بندے کے حصے کے اندر آتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کبھی آپ کا دل کرے تو میرا یہ دل ہے کہ آپ کو جنازہ اور غسل کا طریقہ صحیح اچھے طریقے سے سمجھا دیا جائے، تاکہ کل مرنے کے بعد آپ کم سے کم میرا جنازہ پڑھنے کے لیے تو آئیں، تو کم سے کم پتہ تو لگے کہ ہم نے سیکھا اس سے اور ہم نے اس کا جنازہ بھی پڑھا ہے اور اس طریقے سے پڑھ دیں گے، تاکہ مرنے کے بعد ہمیں بھی رب کے سامنے شرمندگی والا سامنا نہ کرنا پڑے کہ یا اللہ لوگ تو برکت اب دیکھیں اذان کی آواز ہوتی ہے، کوئی نماز نہیں کیا ہے، کون سا پورا محلہ اٹھ کے آ جاتا ہے۔ ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، کوئی سنے نہ سنے ہمیں تو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں تو اس سے کٹ غرض نہیں ہے۔ ہمارا جو کام ہے ہم نے وہ پیغام پہنچانا ہے۔ اذان شروع سے ہو رہی ہے، تاسو قیامت تک اذان ہوتی رہے گی، کوئی نماز پڑھے تب بھی کوئی فرق نہیں، کوئی نہ پڑھے تو تب بھی اذانیں ہوتی رہیں گی۔ ہم نے دین کی بات کرتے رہنا ہے، کوئی عمل کرے اس نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے، کوئی دین کا عمل کرے گا تو اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک اپنی قبر کا ذمہ دار ہے۔ تو یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا، یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم تو چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لوٹتا ہے درو دیوار کے ساتھ۔ ہم تو دین کے ساتھ اس لیے منسلک ہوئے کہ ہمارا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ہم تو آپ کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ نے اگر آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا تو اس نعمت کو ایسے نعمت نہ سمجھے کہ جس کو آپ نے پیچھے کٹی ڈال دیا ہے، اس کو کماؤ کو وہ نعمت سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب